बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सातवीं ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह फरमाया था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सलामुल्लाहि रिज़वानुहु अलैहा से निकाह करने का हुक्म सातों आसमानों के ऊपर से आया था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की साबका बीवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी ज़ात बहन थी। दीगर अज़वाज की तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बेवा थी। आप नहायत सखी और अल्लाह की बारगाह में खूब आहुजारी करने वाली खातून थी। हत्ता कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में कुरान उतरा जो क़यामत तक तिलावत किया जाता रहेगा। आप सलामुल्लाहि रिज़वानुहु अलैहा की कुनियत उम्मे हकम नाम ज़ैनब, वालिद का नाम जहश और दादा का नाम रियाब था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा का नाम उमैमा था जो अब्दुल मुत्तलिब की बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी थी। इस तरह आप सलामुल्लाहि रिज़वानुहु अलैहा का नाना का नाम अब्दुल मुत्तलिब हुआ। वाज़ेह रहे कि हज़रत ज़ैनब का नाम पहले बर्रा था, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील करके ज़ैनब रखा, क्योंकि इस्लाम कबूल करने वाले जिन अफराद के नाम शरई लिहाज से नामुनासिब व गलत होते थे उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब्दील फरमा दिया करते थे। आप सलामुल्लाहि रिज़वानुहु अलैहा की विलादत बासत नबी से 33 साल पहले मक्का मुकर्रमा में हुई। जो कि सन ईसी 590 था। कुरैश के कबीले बनु असद में पैदा हुई और बड़े नाज व नाम और इज़्ज़त व जमाल और हस्ब व नसब के फ़ख्र के साथ इनकी परवरिश हुई। हज़रत ज़ैनब का पहला निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा से कर दिया था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की इब्तिदाई ज़िंदगी का यहाँ तारुफ़। ज़ैद की वालदा अपने बच्चे इन्हीं यानी ज़ैद बिन हारिसा को लेकर मैके जा रही थी कि रास्ते में कबीला बनु कैन के डाकुओं ने हज़रत ज़ैद को छीन लिया और मक्का मुकर्रमा में जाकर बाज़ार औकाज़ में बेच दिया। हकीम बिन हज़ाम ने अपनी फूफी हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए इन्हें 400 दिरहम में ख़रीद लिया। फिर जब हज़रत खदीजा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद बतौर हदिया दे दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस हदिये को कबूल फरमा लिया और इन्हें आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया, जिससे वो लोगों में ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से मशहूर हो गए। लोगों ने इन्हें इसी नाम से पुकारते थे और उधर उनके वालिद इनकी जुदाई के सदमे में मोहब्बत व जुनून से लबरेज़ अजीब किस्म के अशार पढ़ते थे और इंतहाई बेताबी और बेचैनी के आलम में इन्हें जा बजा ढूंढते फिरते थे। जब पता चला कि वह मक्का मुकरमा में है तो हज़रत ज़ैद के वालिद और उनके चचा इनको छुड़ाने के लिए फ़िदिये की रकम लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदिया की रकम लिए बगैर हज़रत ज़ैद को इख्तियार दे दिया कि तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मगर इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत और हमनशीनी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और अपने वालिद, ख़ानदान और वतन के मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को तरजीह दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत ही मोहब्बत करते थे। जब हज़रत ज़ैद बालिग हो गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह अपनी एक आज़ाद करदा बांदी से कर दिया, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में परवरिश की थी, और इस बांदी का नाम बरका और कुनियत उम्मे ऐमन थी। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला को अल्लाह ताला ने इनसे एक बेटा अता फरमाया था जो उसामा बिन ज़ैद के नाम से मारूफ है। हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत ज़ैद के निकाह में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद का दूसरा निकाह हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से कराना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ात बहन थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास हज़रत ज़ैद के निकाह का पैगाम भेज दिया, मगर ज़ैनब और उनके भाई अब्दुल्ला बिन जहश ने अपने माहौल के एतबार से इस निकाह को नापसंद समझा और इस निकाह पर राज़ी ना हुए, क्योंकि ज़ैद माशरे में कल तक एक ग़ुलाम की हैसियत से जाने जाते थे। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरैश जैसे आली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ पैगाम जो ज़ैद के लिए था, चूँकि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला उनके भाई इसे नापसंद जाना, इसलिए अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। और जब अल्लाह ताला और उसके रसूल किसी बात का हतमी फ़ैसला कर दें तो किसी मोमिन मर्द के लिए ये गुंजाइश नहीं, ना किसी मोमिन औरत के लिए गुंजाइश है कि उस मामले में अपनी कोई इख्तियार को बाकी रखें। इस आयत के नाजिल होने पर ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला उनके भाई बखुशी निकाह पर राज़ी हो गए और हज़रत ज़ैनब का हज़रत ज़ैद से निकाह कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका महर खुद अदा फरमाया, जो ये था 10 दिनार मुसावी पौने 4 तोले सोना, 20 दिरहम मुसावी पौने 21 तोला चांदी, कुछ ज़नाना कपड़े और 60 मुद मुसावी तकरीबन
43 سیر آٹا اور 10 مد مساوی تقریباً 8 سیر کھجور۔ مد اس زمانے کے ایک پیمانے کا نام تھا جس میں ہمارے زمانے میں سیر اور کلو کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دینداری کی بلندی تمام خاندانی اور دنیاوی بلندیوں سے بڑھی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنا واضح کر دیا کہ اپنی حقیقی پھوپھی زاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا واضح کیا کہ اپنی حقیقی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح ایک ایسے آزاد کردہ غلام سے کر کے دکھایا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں سراپا محض تھا۔ اور اس نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں آیت نازل فرمائی جو ہمیشہ پڑھی جاتی رہے گی اور نسب پر فخر کرنے والوں کے اور دنیاداری کی تاکید کرتی رہے گی۔ تعالیٰ نے اپنے کلام میں آیت نازل فرمائی جو ہمیشہ پڑھی جاتی رہے گی اور نسب پر فخر کرنے والوں کو دینداری کی تاکید کرتی رہے گی۔ حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں تقریباً 1 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ رہی، لیکن دونوں میں نباہ نہ ہو سکا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا ما اجد احدا آمن عندی او اوثق فی نفسی منک الی زینب فاکتبها علی۔ مجھے اس وقت اس معاملے میں تم سے زیادہ کوئی قابل اعتماد آدمی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا تم زینب کے پاس جاؤ اور میرے اس نکاح کا پیغام دے دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر پیٹ پھیر کر ان سے کہا یا زینب ابشری ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرکی۔ زینب خوشخبری مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں۔ یہ کہہ کے وہ نماز استخارہ پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ادھر وہ استخارہ میں مشغول ہوئی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتار دی لما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کرنے میں اس وقت تک کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو۔ عام دستور اور ضابطے سے ہٹ کر محض اس آیت کے نازل ہونے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ اس لیے آیت اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس ان کی اجازت کے بغیر ہی اندر تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت گھر میں اپنے سر کھولے بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گھر کے اندر تشریف لاتا دیکھ کر سمجھ گئی آسمان سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہوگا۔ میں نے پھر اسی پہلو کی نظر عرض کیا یا رسول اللہ بغیر نکاح کے اور گواہوں کے ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ زوجہ و جبریل شاہد، کہ اللہ نے نکاح کرایا جبریل گواہ ہے۔ چونکہ حضرت زینب کا نکاح براہ راست اللہ نے کرایا تھا، اس لیے اس خوشی میں وہ اظہار نعمت کے طور پہ فخر کے ساتھ دوسری بیویوں سے کہا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کرایا، میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ راجح قول کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح ذوالقعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت زینب کی عمر 35 سال تھی۔ رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کا ولیمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ قسم کا ایسا شاندار ولیمہ کیا کہ ایسا ولیمہ آپ نے کسی اہلیہ کیا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عربوں کا پسندیدہ ان کے ہاں عمدہ خوراک یعنی گوشت روٹی کا انتظام فرمایا تھا۔ لوگوں نے جی بھر کر کھایا تھا۔ اس موقع پہ حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم نے بھی اپنی طرف سے بطور ہدیہ کھجور اور پنیر اور گھی سے تیار کردہ اعلیٰ قسم کا حریرہ بھیج دیا تھا۔ اس وقت بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا تھا جن کی تعداد تقریباً 300 تھی، اور دعوت ولیمہ میں اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک بڑی تعداد تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ولیمہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر فرمایا تھا کہ فلاں فلاں شخص کو تو خاص طور پر بلاؤ اور ان کے علاوہ جو شخص بھی ملے اس کو کھانے کی شرکت کی۔ چنانچہ میں نے باہر سے بہت سارے لوگوں کو بلا لایا، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب باہر کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں مل سکا جس کو میں بلا لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر ہاتھ رکھ کر کوئی دعا پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لوگوں کے متعلق فرمایا لیتحلق 10 ویسموا ولیاکل کل انسان مما یلیہ، 10 آدمی حلقہ بنا کر اکٹھے بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ لوگ آتے رہے اور سیر ہو کر کھاتے رہے۔ جو لوگ کھانا کھا لیتے وہ باہر چلے جاتے، مگر آخر میں 3 آدمی کھانا کھا کر
وہیں بیٹھے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بھی گھر میں ادھر ہی بغیر پردے کیے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور دیوار کی جانب اپنا منہ کر رکھا تھا۔ یہ لوگ کافی دیر تک وہاں بیٹھ گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور گرانی محسوس ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شرم و حیا اور رعایت برتنے والی ہستی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور آپ خود باہر تشریف لے گئے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم کھانا کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو تم آ جاؤ، پھر کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو، یعنی واپس چلے جاؤ اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ واضح رہے کہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ حکم تمام خواتین کے لیے ہے۔ اس صورت کی نمبر آیت 59 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 53 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 60 ہجری میں ہوا، بمطابق 641 عیسوی میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ وقت تدفین امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود تھے، مگر حکم شرعی کی بنا پر آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا آپ کے محرم مردوں نے اتارا۔ قبر میں نعش اتارتے وقت کپڑا تان کر پردہ کر لیا گیا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ گھر میں حضرت زینب نماز و دعا میں مشغول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا، زینب افواہ خاتون ہے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افواہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص کے دل میں خشوع اور وہ اللہ کی رضا اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتا ہوں وہ افواہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میں نے دین کے معاملے میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی، اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، سچ بات کہنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور صدقہ خیرات کرنے والی میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی، نہ ان میں سے اور نہ ہی ان سے بڑھ کے کوئی ایسی عورت دیکھی جو اپنی جان کو محنت میں کھپا کر مال کماتی ہو، پھر اس کمائی کو صدقہ کر دیتی ہو، اس سے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتی ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ زینب کے بارے میں فرمایا کرتی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کثرت سے ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ وہ نیک اور صالح خاتون تھی، بہت زیادہ روزے رکھتی تھی، راتوں کو کثرت سے نماز میں مشغول رہتی تھی، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتی تھی، پھر وہ ساری کمائی غریب و مسکینوں میں صدقہ کر دیتی تھی۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا چمڑا رنگنا اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی مزدوری کرتی تھی، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو فقراء وغیرہ پر خرچ کر دیا کرتی تھی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو مال کہیں سے آ جاتا تو اس مال کو بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں، مستحق و محتاج لوگوں پر تقسیم کر دیتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی خلافت میں حضرت زینب کا وظیفہ 12,000 درہم جو کہ 37,800 تولہ چاندی مساوی ہے مقرر فرمایا تھا، انہوں نے صرف 1 سال سے اسے قبول فرمایا، اور وہ بھی اس کیفیت کے ساتھ قبول کیا کہ وظیفہ وصول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ یہ مال آئندہ سال میرے پاس نہ ہے، کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ اس کے بعد وہ پورے 12,000 درہم جو تقریباً 3,02,40,000 روپے بنتے تھے، صلہ رحمی کی غرض سے اپنے قریبی رشتہ داروں نے اس حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے وہ ساری رقم اللہ کے نام پہ تقسیم کر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ ایسی نیک خاتون ہیں جن سے لوگوں کو خیر ہی ملتی ہے، پھر ان کے پاس تشریف لے گئے اور باہر دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی خدمت میں سلام بھیجا اور عرض کیا کہ مجھے آپ کی رقم کی تقسیم کر دینے کا قصہ معلوم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مزید 1,000 درہم ان کے پاس بھیجے تاکہ وہ اس رقم کو اپنے خرچ کے لیے اپنے پاس رکھیں، مگر انہوں نے وہ رقم بھی اسی طرح تقسیم فرما دی۔ ان کی سخاوت اور مال سے بے رغبتی کے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق فرمایا،
وہ دنیا سے اس حال میں روانہ ہوئی کہ وہ قابل تعریف اور عبادت گزار خاتون تھی۔ وہ اپنے جانے کے ساتھ یتیموں اور بیواؤں کو گھبراہٹ میں ڈال گئی، کیونکہ وہ سوچیں گے کہ اب ہمارے اخراجات کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا، میری وفات کے بعد تم میں جو سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہوگی وہ سب سے پہلے وفات پا کر مجھ سے آ ملے گی۔ حضور ازواج مطہرات یہ سمجھی کہ اس سے ظاہری ہاتھ کی لمبائی مراد ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بعض مرتبہ اپنے ہاتھ دیوار کے پر رکھ کر یا کسی لکڑی کے ذریعے سے ناپتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب ازواج میں سے سب سے پہلے حضرت زینب بن جحش کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ و خیرات اور سخاوت اور مالی ہمدردی کی وجہ سے لوگوں میں حضرت زینب بنت جحش کا لقب ماول مساکین یعنی مسکین لوگوں کا ٹھکانہ پڑ گیا تھا۔